बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पिछले 24 घंटे में शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद के अंदर बहुत सारी अफवाहें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं। आज शहराए दस्तूर की आम सफ़ेद इमारत में दो बड़ी मुलाकातें हुई हैं। ये मुलाकातें किसके माबैन हुई हैं और इसके क्या असरात होने हैं, किस तरह की खिचड़ी पक रही है, क्या जजेस इस्तीफे दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आज एक दरखास्त भी दायर की गई है। इस दरखास्त का नए जजेस की तैनाती के साथ क्या मामला है, ये भी आपके सामने रखना है। और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत के अंदर आज लापता अफराद के केस की इंतहाई आम समाअत हुई है और उन्होंने जो रिमार्क्स दिए हैं वो इंतहाई अहमियत के हामिल है। उन्होंने क्या बात की है, क्या आर्डर किया है, ये भी आपके सामने रखना है। बहुत सारी ऐसी खबरें जो इस वक्त इससे मुतल्लिका मीडिया आपके सामने नहीं रख रहा, वो मैं कोशिश करूंगा आपके सामने रखूं। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त आपको इल्म है कि 26वीं आईनी तरमीम आने के बाद एक पीका एक्ट आया। उसके हवाले से भी आज सहाफ़ी और इंसानी हकूक की जो तंजीमें हैं वो जमा हुई हैं। मैसेज तो यूरोपीय यूनियन की तरफ से भी आ चुका है, लेकिन साथ ही फेक न्यूज़ के जो है वो आपको इल्म है असल में उन्वान से हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट मुखालफ जो बयानिया है उसको रोकना असल मकसूद है, ताकि जो भी हो, जबर हो, जुल्म हो, इंसानी हकूक की पामाली हो, आइन को रौंद दिया जाए। तो मुस्बत रिपोर्टिंग ही करनी है। मनफी रिपोर्टिंग जो है ना ये बड़ी ख़राब चीज़ होती है। जैसे भी हो, तो ये इसको रोकने के लिए किया गया है। एक तो सहाफ़ियों की ज़बान बंदी, और उसमें बहुत सारे सहाफ़ी भी बगैर ऑन बोर्ड हैं। वकला आपको इल्म है उनको धचका पहुंचा है कल इस खबर से कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर 8 जजेस मौजूद थे, जिनमें एक चीफ जस्टिस आमर फारूक हैं, जिनको समझा जाता है कि वो किसी और के इशारे पे वो यानी बाज़ औक़ात जो है या उनका माइंड इस तरह का है कि वो अपने माइंड जुडिशल माइंड अप्लाई करते हैं आइन और कानून के मुताबिक। अब दूसरी तरफ जो है वो 7 जजेस की राय और है। उन्होंने 6 ने उसमें खत भी लिखने वालों में शामिल है। अब 2 जजेस और लाए गए पिछले दिनों, आजम खान और राजा इनाम मिनहाज। अब मजीद जो जजेस हैं वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर 2 अपॉइंट होने हैं। एक जज जो है, अब मसला मैं आपको बता चुका हूं, ज्यादा अब इसमें हम नहीं जाएंगे, आप रोज सुनते हैं कि आमर फारूक जो है उन्होंने इतनी खिदमत की है अदलिया की कि उनको अब उनका सिला लाजमी उनको देना है। भाई इतनी मेहनत अगर की है तो उसकी कुछ ना कुछ मजदूरी मिलनी चाहिए। तो वो उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर मुमकिन तौर पर प्रमोट किया जा रहा है। प्रमोट करने से पहले लाजमी बात है, अगर 6-7 जजेस जो पहले से मौजूद थे उनको चीफ जस्टिस उनमें बनना चाहिए और 3 जजेस में से असूली तौर पे बनना चाहिए। तो अब उनको बनाना नहीं है, तो उसका जो तोड़ है वो ये है कि अब लाहौर हाई कोर्ट से एक जो है वो जज साहब को लाया जा रहा है। जिस तरह रिपोर्टेडली खबर दी जा रही है, तो वो चूंकि सीनियर हो जाएंगे, पहले जज के तौर पर हल्फ उठाएंगे, इतने में चंद दिन के बाद चीफ जस्टिस जो है वो आगे प्रमोट हो जाएगा। इनकी जगह पे जो है वो नया चीफ जस्टिस उस वक्त जो सीनियर होगा उनकी लिस्ट जाएगी और फिर नया चीफ जस्टिस अपॉइंट हो जाएगा। अब ये सारी जो कहानी है ना, इसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस और वकला को बड़ा परेशान कर दिया है। और एक तरफ आप देख रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह, उन्होंने कराची के अंदर जो है वो खताब किया और उसका जो शेर है वो बड़ा आम था कि परवाज है दोनों की इसी एक जहां में, एक फिजा में, करगस का जहां और है, शाहीन का जहां और है। शाहीन उन्होंने अपनी तरफ इशारा किया है कि मैं गिद्ध नहीं बना चले। उनका इशारा पहले जो चीफ जस्टिस गए हैं उनकी तरफ है या अभी जो बुराजमान है कुर्सियों पे उनके साथ है। तो अब लाजमी बात है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक नया जज आना है। जो जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो इजलास है, जिसमें हुकूमत की अब 26वीं आईनी तरमीम के बाद हुकूमत फैसला करेगी कि हमने किसको जज बनाना है, तो वो 7 वोट चाहिए उनको। तो अब उसका इजलास 11 फरवरी को तलब किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज एक दरखास्त भी दायर की गई है कि भाई अभी तो आप 26वीं आईनी तरमीम का जायजा ले रहे हैं, तो उसके तहत ये अपॉइंटमेंट्स रोके, नए जजेस की तकर्री को रोके।
اب یہ جو درخواست ہے یہ بنیادی طور پر دی گئی ہے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے. درخواست یہ متفرق دائر کی گئی ہے کہ جوڈیشل کمیشن کا 11 فروری کو اجلاس جو ہے وہ اناؤنس ہوا ہے. 26ویں ترمیم کی سماعت کے بعد سپریم کورٹ میں ججز تعیناتی کے لیے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلایا جائے، اور اس عام تاثر ہے کہ کورٹ پیکنگ کے لیے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلایا گیا ہے. تاثر ہے کہ 26ویں ترمیم کے بعد سپریم کورٹ میں تعینات ہونے والے جج آزاد نہیں ہوں گے، جوڈیشل کمیشن کا اجلاس مؤخر کرنے کا حکم دیا جائے. یہ درخواست آج لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر دائر کی ہے. اب اس کے بعد اس درخواست کے بعد 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں. ایک جو ملاقات ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 سینئر ججز ہیں، یہ ملاقات انہوں نے کی ہے چیف جسٹس یحییٰ افریدی کے ساتھ. اب یہ جو ملاقات ہے اس کے اندر جو ہے وہ 2 ججز یعنی جسٹس یحییٰ افریدی اور ان کے ساتھ جو ہے وہ موجود تھے غالباً سردار اسحاق صاحب. یہ 2 ججز نے چیف جسٹس یحییٰ افریدی سے ملاقات کی. اس ملاقات کا جو تعلق ہے یہ بھی بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ نئے چیف جسٹس جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا اس کی تعیناتی لگ رہی ہے. اچھا، دوسری جو خبر ہے اس کے بعد اٹارنی جنرل آف پاکستان انہوں نے بھی چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات کی یحییٰ افریدی کے ساتھ، چونکہ جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس بلانا ہے وہ بنیادی طور پر بلایا ہے چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے. اب ایک طرف سپریم کورٹ آف پاکستان میں درخواست کی لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 ججز ملے. اب توقع یہ کی جا رہی تھی کہ شاید جو اجلاس ہے وہ تاخیر کر لی جائے گی. 26ویں آئینی ترمیم پر درخواستیں ہیں، ابھی اس پہ بحث ہونی ہے، معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، تو پھر کون سی اتنی قیامت آ گئی ہے کہ جلدی جلدی آپ ابھی ہاؤس پورا نہیں ہے. اور سوال ہی یہ ہے کہ بھئی خیبر پختونخوا کے اندر سینیٹر پورے نہیں ہیں تو آپ ابھی سے ججز کو اپوائنٹ کر رہے ہیں. لیکن حیرت کی انتہا نہیں رہی اس وقت کہ جب یہ بجائے اس کے کہ 11 فروری کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہونا تھا، یہ باوجود اجلاس اب 10 فروری کو ہوگا. یعنی لیٹ ہونے کی بجائے ایک دن پہلے اب نیا جو شیڈول ہے اس جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اجلاس کا وہ تبدیل کر دیا گیا ہے. اب اس سے یہ تاثر تقویت پکڑ رہا ہے کہ کرنا وہی ہے جو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی مرضی ہے. وہ اپنی مرضی کا کوئی بھی جج اس کو چیف جسٹس لگائیں گے. اور اس وقت وکلاء جو ہے انہوں نے بھی ہڑتال کی دھمکی دے دی ہے، اور ان کی ہڑتال، وکلاء کی ہڑتال روکنے کے لیے بھی ایک نیا قانون جو ہے وہ متوقع ہے کہ کسی وقت آئے گا کہ وکیل اگر ہڑتال کریں گے تو ان پر بھی، جیسے ابھی پیکا ایکٹ لگ رہا ہے صحافیوں پر یا ڈیجیٹل کریٹرز پر، تو ان کو بھی، یعنی سب کو تن کے رکھنا ہے. ایسے لگتا ہے کہ یہ پالیسی ہے، لیکن عوام کے خلاف اقدامات سے بالآخر عوام ہی جیتتے ہیں. سفر ضرور ہوتا ہے، مشکلات ہوتی ہیں. اب یہ ایک طرف ہے. اب اگر آپ دیکھیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے صرف نئے چیف جسٹس نے نہیں آنا، خبریں ساتھ یہ ہیں، یعنی متوقع میں کہہ دیتا ہوں آپ کو کہ شاید اس کے بعد یہ جو 6 ججز ہیں جنہوں نے خط لکھا تھا، جیسے یہاں ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک نیا جج لایا جائے تو ان 6 ججز میں سے بھی 2-3 ججز کو کہیں اور ہائی کورٹس میں پھینکا جائے. یعنی جو ہے وہ جیسے بلوچستان یا سندھ ہائی کورٹ میں، تو وہ ان کو ادھر اگر بھیج دیا جائے تو بھیجا جا سکتا ہے. تو یہ بھی ممکن ہے. اچھا، اگر یہ حالات بنے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا نیا چیف جسٹس نہ آیا تو وکلاء کنونشن بھی شروع ہو گئے ہیں جیسے بھی ہے، اور یہ وکلاء تحریک متحرک ہو رہی ہے. دوسری طرف سے تحریک انصاف وہ بھی اب پوری طرح متحرک ہو رہی ہے، اور ایک احتجاج کا جو ماحول ہے وہ بن رہا ہے. تو یہ توقع کی جا رہی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور ہائی کورٹس کے ججز وہ استعفے دے سکتے ہیں. یعنی بعض لوگوں کا خیال ہے ان کو ڈٹے رہنا چاہیے، لیکن اب ان کی جب لازمی بات ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جب بڑی تعداد کے اندر ججز آ جائیں گے اور وہ ججز کی تعداد بڑھ جائے گی تو فل کورٹ بھی ہوگی تو وہ حکومتی ججز ہوں گے، اور دوسری طرف جو ہے وہ باقی جو ججز ہیں وہ بھی آ جائیں گے. تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی ایک بیلنس جو ہے اس کو توڑ دیا جائے گا. آئین پسند اور قانون اور انسانی حقوق کے ساتھ کھڑے ہونے والے جو ججز ہیں وہ بظاہر وہ اقلیت کے اندر چلے جائیں گے. اس طرح کی افواہوں کا بازار جو ہے وہ اس وقت شہر اقتدار کے اندر جو ہے وہ گرم ہے.
اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی اس کا پہلے کوئی امپیکٹ نہیں پڑا تو اب یہ کیا امپیکٹ ہوگا؟ تو اس کا امپیکٹ پڑ سکتا ہے، اور وہ اس بنیاد پہ اگر تو تحریک انصاف احتجاجی سیاست کے اندر متحرک ہوتی ہے، اب 5 7 8 ججز اگر استعفیٰ دے دیتے ہیں اور پھر وکلاء کی تحریک بھی چل پڑتی ہے، اس میں گرفتاریاں بھی ہوں گی، لاٹھی چارج بھی ہوگا، سارا کچھ ہوگا، لیکن اب جس طرح انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیمیں متحرک ہیں، یورپی یونین متحرک ہے، امریکن جو کانگریس مین یا وہ سارے متحرک ہیں، تو اس کا جو امپیکٹ ہے وہ بڑھ سکتا ہے۔ تو یہ ایک مرتبہ پھر ایسے لگ رہا ہے یعنی کہ اب یہ افواہوں کا بازار گرم ہو گیا ہے، کھچڑی کوئی پک رہی ہے، دیگ کوئی رکھی ہوئی ہے، اس کی اب نکلتا اس میں سے کیا ہے اور کس طریقے سے، چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ بہت عام ہے، عام ترین کیسز اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آتے ہیں، اور آنے کے بعد جو ہے اب ان کو جو ہے وہ لازمی بات ہے کہ اس کو مینج کرنے کی ہمیشہ حکومت کوشش کرتی ہے۔ تو آج بلکہ وزیر قانون جو ہے وہ آدم نذیر تارڑ، ان کی ملاقات ہوئی ہے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی سے رپورٹڈلی۔ اچھا، اب دوسری طرف جو ہے وہ جسٹس محسن اختر کیانی نے ایک عام مقدمے کی آج سماعت کی ہے۔ یہ جو مقدمہ ہے اس کا تعلق ہے مسنگ پرسنز کے ساتھ، لاپتہ افراد کے ساتھ۔ لاپتہ افراد کا مقدمہ تو اب 4 مارچ تک اس کو ملتوی کیا گیا ہے، یہ بھی اتنی لمبی تاریخ انہوں نے ڈالی ہے، لیکن اس کے اندر جو سوال انہوں نے کھڑے کیے ہیں اب وہ بڑے عام ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جبری گمشدہ افراد انکوائری کمیشن کام نہیں کر رہا تو میرا موقف ہے اسے بند کر دیا جائے۔ اب آپ کو علم ہے فقیر محمد کھوکھر جسٹس ریٹائرڈ، وہ قریب المرگ تھے اور ان کو لاپتہ کمیشن کا سربراہ بنا دیا گیا، جیسے ایک زمانے میں فخر الدین جی ابراہیم کوئی 80 85 سال کے ہو گئے تھے، شاید 90 سال کے، تو ان کو چیف الیکشن کمشنر بنا دیا۔ اب اس بابے بیچارے نے کیا کرنا ہے؟ اچھا، اسی طرح یہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، ساری عمر انہوں نے ہمارے طاقتور حلقوں کے ساتھ پیار محبت میں گزاری ہے، تو آخر میں بھی وہ یہ تمغہ لے کے گئے ہیں، تو اب وہ چلے گیا۔ تو اس میں پہلے جاوید اقبال تھے، جسٹس جاوید اقبال، حکومت کبھی بھی سنجیدہ نہیں ہوتی، وہ عموماً بندے اس طرح کے لگتے ہیں۔ تو محسن اختر کیانی کی سربراہی میں آج لارجر بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جسٹس طارق محمود جہانگیری اور جسٹس ارباب محمد طاہر، یہ بینچ کا جو ہے وہ حصہ ہے، انہوں نے آج یہ سماعت کی ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ کو بتایا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر وفاقی کابینہ کے سامنے رکھا گیا، کابینہ نے وزراء اور سیکرٹری پر مشتمل سب کمیٹی تشکیل دی۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے سوال اٹھایا کہ کمیٹی میں انٹیلیجنس ایجنسیوں کی اعلیٰ عہدیداروں کو تو شامل ہی نہیں کیا گیا۔ میرا تو یہ موقف تھا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے افسران پر مشتمل کمیٹی کو ان کیمرہ بریفنگ کے لیے طلب کیا جائے، لیکن 3 رکنی بینچ کے میرے 2 ساتھی ججز کا موقف تھا کہ حکومت کو ایک موقع دینا چاہیے کہ کابینہ خفیہ ایجنسیوں کو بلا کر خود پوچھے۔ اب انہوں نے اٹارنی جنرل کو طلب کر لیا اگلی ہیئرنگ پر، اور یہ وہاں پہ ویسے تو جو سرکاری وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ اس عدالت کے شکر گزار ہیں کہ لاپتہ افراد کے ایشو سے متعلق ذمہ داری وفاقی حکومت کو دے دی۔ عدالت نے وفاقی حکومت کو احساس دلایا تو حکومت سنجیدگی سے اس مسئلے کو دیکھ رہی ہے۔ یہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہے منور دوگل، یہ چرب زبانی ہوتی ہے۔ ایسا تو کہیں نہیں ہوا کہ کسی نے ذمہ داری لی، ناکام ہو گئے اور استعفیٰ دے کر گھر چلے گئے جس طرح مہذب معاشروں میں ہوتا ہے، ایسا کچھ یہاں تو نہیں ہوا۔ چاہے جبری گمشدہ افراد انکوائری کمیشن ہو، قانون نافذ کرنے والے ادارے یا وزیر اعظم ہوئی ہو، جب تک کسی کا کوئی بندہ اغوا نہ ہو اسے تو یہ احساس ہی نہیں ہو سکتا، آرام سے گھر جا کر سو جاتا ہے۔ تو یہ بڑے سخت ریمارکس تھی۔ انہوں نے کہا میری رائے ہے جہاں سی ٹی ڈی کو اختیار ہے وہی خفیہ اداروں ISI MIIB کو بھی اختیار دے دے تاکہ یہ لاپتہ افراد کا مسئلہ تو حل ہو۔ جب ان کا اختیار ہوگا تو پھر انہوں نے قانون سے ہٹ کر کام کیا تو ان کا احتساب بھی ہوگا۔ تو یہ محسن اختر کیانی صاحب بھی بے بس ہیں، ججز بے بس ہیں، بندے جو اٹھائے جاتے ہیں لاپتہ ہوتے ہیں، ایمان مزاری اور سارے وہ پیش ہوئے، بنا کچھ نہیں۔ اب مارچ کی تاریخ ہو گئی ہے لیکن اٹارنی جنرل پاکستان کو طلب کر لیا گیا ہے، اور اتنے میں ممکن ہے یہ معاملہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی آئینی بینچ یا اس عدالت کے اندر کہیں پہنچ جائے۔ پاکستان زندہ باد۔